अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। सबक नंबर 9 सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, जमात दहम। और ये बहुत ही एक मज़े का सबक है जिसको पितरस बुखारी ने लिखा है। पितरस बुखारी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अदीब थे। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो ब्रीफली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़े ओहदे पर भी फायज़ रहे। यूनाइटेड नेशंस में भी उनको पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर भेजा गया। इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हुए। वो एक बहुत बड़े अदीब थे, एक बहुत बड़े आदमी थे, एक बहुत बड़े अफसर भी थे। और इनकी जो राइटिंग्स हैं वो बड़ी मज़े की हैं, बड़ी मज़ाहिया किस्म की राइटिंग्स इनकी होती हैं। तो इसमें उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ है, उसका एक वाक़या जो है वो आपको बताया। कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मतलब यानी कि जब वजह से कहते हैं ना जानबूझ के पंगा लेना। ठीक है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। क्या मतलब है कि जब किसी भी इंसान को किसी बाज़ दफ़ा हम ना अपने लिए ख़ुद मुश्किल पैदा करते हैं। हम अपनी मुश्किलात बाज़ दफ़ा ख़ुद पैदा कर रहे होते हैं। तो इस जुमले का यानी इस ज़रबुल मिसल का जो मकसद है या मतलब है वो इस तरह से निकलता है। कहते हैं हमारी जो शामत आई, यानी हमारा शामत आई के मतलब शामत आना के मतलब किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होना। कह रहे हैं हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी बरहमचारी, अब ये क्या है, उनके पड़ोसी का नाम है लाला कृपा शंकर जी बरहमचारी से बरसबील तज़किरा बातों ही बातों में कह बैठे बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आते हैं, आप सहर खेज़ हैं, यानी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ज़रा हमें भी जगा दिया कीजिए। कहता है कि वो हज़रत भी मालूम होता है नफलों के भूखे बैठे थे। नफलों के भूखे बैठे थे, जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो तो बस इंतज़ार में बैठा था, कि वो तो इंतज़ार में बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर, यानी अल्लाह का नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी, यानी मुक्के मारना शुरू कर दी। कुछ देर तक हम समझे कि आलम ख्वाब है, मतलब हम समझे कि शायद अभी हम ख्वाब देख रहे हैं, अभी से क्या फ़िक्र, जागेंगे तो ला हौला पढ़ लेंगे, यानी ला हौला वला कुव्वत इल्ला पढ़ लेंगे। उसने कहा यार मुझे लगता है शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, चलो जब उठूँगा तो तौबा कर लूँगा। लेकिन ये गोला बारी, यानी वो जो मुक्के थे वो ऐसे लग रहा था जैसे गोले पड़ रहे हैं। लेकिन ये गोला बारी लम्हा ब लम्हा यानी वक्त के साथ साथ तेज़ होती गई और कमरे की 24 दीवारें, यानी कमरे की 24 दीवारें, यानी कि जो कमरे की लकड़ी की दीवारें थीं वो लरजने लगी, कांपने लगी। सुराही पर रखा हुआ गिलास, यानी जो सुराही थी, सुराही के ऊपर गिलास रखा हुआ था, जल तरंग की तरह। अब जल तरंग क्या होता है? जल तरंग बेसिकली एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कह रहे हैं कि सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह, यानी कि एक ढोल ढमक्के की तरह बजने लगा। और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडोलम की तरह, पेंडोलम आपने देखा होगा, वो जो ऐसे करके उसके साथ ऐसे एक चीज़ होती है और वो ऐसे करके घूमता रहता है। तो कैलेंडर पेंडोलम की तरह हिलने लगा तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब इतना शोर शराबा हुआ तो जागना ही पड़ा। मगर अब भी दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख़ाबीदा, यानी मेरी सोई हुई किस्मत तक जाग उठी। बुधेरा आवाज़ें देता हूँ, कह रहा है मैंने बहुत आवाज़ें दी कि अच्छा थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है, यानी भाई मैं उठ गया वहाँ, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, वो आप तोड़ना बंद कर दो। हाँ जनाब हैं। कह रहे वो बंदा है कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मतलब मुझे सोते हुए को जगा रहे हैं या कोई मुर्दा जिंदा कर रहे हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बस वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ लेके पड़ जाया करते थे। मतलब वो कह रहे हैं कि हज़रत ईसा भी जब मुर्दे को जगाते थे तो बस वाजबी तौर पर, यानी हल्की अंदाज में बस कुम, यानी हज़रत ईसा का, यही हज़रत ईसा कहते हैं ना कुम बेइज़्निल्लाह, कि कुम का मतलब होता है उठ जा। तो हज़रत ईसा का वो जो एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि हज़रत ईसा मुर्दे को जिंदा करते थे, तो वो क्या करते थे, कुम बेइज़्निल्लाह। कह रहे हैं कि हज़रत ईसा भी बस कुम कह दिया करते होंगे ना, तो मुर्दा उठ गया तो उठ गया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। कह रहे कि मुर्दे के पीछे लठ लेके, यानी कि लठ लेके, लाठी लेके, कह रहे कि वो मुर्दे के पीछे थोड़ी पड़ जाते थे, तोपें थोड़ी दागा करते थे। ये तो हमसे भला कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चिटखनी, यानी दरवाजे की कुंडी खोल देते। पेशतर इससे, यानी इससे पहले कि बाहर बिस्तर से निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। कह रहे कि बिस्तर से उठने से पहले इंसान अपने आप से कितना, आपने देखो सुबह जब हम उठते हैं तो दिल ही नहीं कर रहा होता, 100 तरह की तसल्लियाँ देकर हम बिस्तर से निकलते हैं। कह रहे आखिरकार जब लैंप चलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। यानी जब उसने अंदर से, मैंने लैंप जलाया तो उसको लगा कि अच्छा बंदा उठ गया है, तो फिर उसने वो मुक्काबाजी जो थी वो ख़त्म की।
کہہ رہے اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں. سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے کہ یہ سورج آخر کس طرف نکلتا ہے. لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا تو بزرگوں سے صبح کاذب یعنی کہ جو صبح سویرے ہوتا ہے، صبح سویرے کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی. تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو. کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی لالا جی. جواب آیا ہوں. میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا سا ہے. تو کہنے لگے تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے. 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے. چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7:30 اوپر 3 ہیں. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ 3 نہیں بلکہ 3:07 ہوئے. میں نے کہا ارے کمبخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا. 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے، یعنی 3 بجے رات کے 3 بجے جاگنا بھی کوئی انسانیت ہے. تو نے ہمیں کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے. یعنی وہ کہہ رہے کہ اگر میں 3 بجے اٹھنے والا ہوتا تو میں اپنے دادا کا فیوریٹ نہ ہوتا. ابے احمق کہیں کے، یعنی بے وقوف، 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت. اس نے کہا یار میں امیر آدمی ہوں یار، میں نواب کا بچہ ہوں، میں کوئی رات کے 3 بجے تھوڑی اٹھوں گا. اس نے کہنے لگا یار بھائی اپنا کوئی لیول ہے یار، کوئی اور ہے یار، رات کے 3 بجے جاگیں گے تو پھر کیا فائدہ، وہ کوئی مزدور تھوڑی ہیں ہم لوگ. دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت، کہ عدم تشدد کیا ہوتا ہے کہ مطلب وائلنٹ نہ ہونا، پیسفل رہنا. کہہ رہے دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت کو خیر آباد کہہ دوں، کہ مطلب کہہ رہا میرا دل تو کیا کہ میں واویلا کروں، میں اس کو لالا جی کی ذرا طبیعت درست کروں. لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کہ انسانیت کی اصلاح کا کوئی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور ہمیں اپنے کام سے غرض ہے. لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے وہ اس طرح کرتے ہوئے پھر سو گئے. اور پھر حسب معمول یعنی کہ روٹین کے مطابق نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح، یعنی کہ سمجھدار آدمیوں کی طرح، شریفوں کی طرح 10 بجے اٹھے. 12 بجے تک منہ دھویا، 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے. شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے، یعنی ہاسٹل واپس آئے. جوش شباب تو ہے ہی، مطلب جوانی تو ہے ہی، اس پر شام کا رومان انگیز یعنی رومانٹک وقت. ہوا بھی نہایت لطیف تھی، یعنی کہ بہت مزے کی ہوا تھی. طبیعت ذرا مچلی ہوئی تھی. ہم ذرا ترنگ میں، مطلب ذرا ایک سٹائل میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے. بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، تو یہ مطلب یہ والا گانا جو تھا وہ گا رہے تھے. کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر. ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، کہ مطلب وہ گانا بجاتے ہوئے جس طرح ایسے آپ چٹکی بجاتے ہیں. کہہ رہے کہ میں ایسے گانا بجاتے ہوئے چٹکی بجانے لگا تھا، بس انگلیاں وہیں پر رک گئی اور کان آواز کی طرف لگ گئے. ارشاد ہوا، مطلب وہ پڑوسی نے کہا یہ آپ گا رہے ہیں. زور جو تھا وہ آپ پر تھا، یعنی کہ یہ آپ گا رہے ہیں، اس طرح سے آپ کے اوپر ایمفیسائز کے ساتھ. میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے. بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. ہاسٹل لائف جو ہوتی ہے، آپ تو ابھی 10th گریڈ میں، آپ نے تو ہاسٹل لائف دیکھی نہیں ہے. خیر آگے جب آپ ہاسٹل میں جائیں گے تو پھر آپ کو یہ سبق جو ہے وہ شاید وہاں پر جا کر یاد بھی آئے. بس صاحب ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی، یعنی وہ کہہ رہے کہ جو میرے اندر جو موسیقی کا کیڑا پیدا ہوا تھا فوراً مر گئی. دل نے کہا او نابکار انسان دیکھ، پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں. تو کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو کہا ابے دیکھ یار، پڑھنے والے اس طرح پڑھتے ہیں. صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی. کہہ رہے کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے. تو کہتے ہیں آنسو پونچھ کر اور دل مضبوط کر کے میز کے آگے آ بیٹھے. دانت بھینچ لیے، نیک ٹائی کھول دی. نیک ٹائی وہ جو نیک ٹائی ہوتی ہے، آستینیں چڑھا لیں، یعنی کہ اپنی جو سلیوز ہوتی ہیں وہ اوپر چڑھا لیں. لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا. سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا، یعنی کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں، کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے. کہتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں یار، پڑھنے سے پہلے نہ ذرا کتابوں کی ذرا ارینجمنٹ کر لی جائے. تو آپ میں سے بھی بہت سارے بچے اسی طرح کرتے ہوں گے، پڑھنے بیٹھتے ہوں گے یار یہ کام پہلے کر لوں پھر پڑھتا ہوں، یہ کر لوں پھر پہلے پڑھتا ہوں، پہلے ذرا میں اپنی کرسی سیٹ کر لوں، پہلے ذرا میں کمرہ صاف کر لوں، پہلے ذرا میں یہ کر لوں، پانی لے آؤں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. اور اسی چکر میں آپ کا پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ نکل جاتا ہے. کہہ رہے کہ بڑی تختی مطلب کہ جو بڑے سائز کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا،
چھوٹی تختی یعنی کہ چھوٹے جو سائز کی کتابیں تھیں ان کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا. ایک نوٹ پیپر پر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا. یہ خاص وہ چیزیں ہیں جو سارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ انگلش کی کتاب میں یا کیمسٹری کی کتاب کے اتنے پیجز ہیں تو اب اتنے دن رہ گئے ہیں تو میں اسی طریقے سے جس طرح آپ لوگ وہ پیپرز کے قریب آ کر ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. 550 جواب آیا. کیا مطلب کہ 550 کیا مطلب کہ اچھا 550 ٹوٹل پیجز مجھے ایک دن کے پڑھنے بنتے ہیں. لیکن اس اضطراب کی کیا مجال, یعنی ٹینشن کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے. دل میں تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھتے. لیکن کم خوابی یعنی کہ سلیپ ڈیپریویشن کے طبی پہلو پر, یعنی کہ سلیپ ڈیپریویشن کے میڈیکل ایسپیکٹ کے اوپر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی. آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ صبح کے 3 بجے اٹھنا تو لاغو بات ہے, فضول بات ہے. البتہ 5 6 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا, یعنی کہ اٹ وڈ بی ریزنیبل کہ اگر میں صبح 6 7 بجے اٹھتا ہوں. 3 بجے اٹھنا تو یار یہ تو بالکل دس از ناٹ گڈ. صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی. ہم خرما و ہم ثواب کہ کام کا کام بھی ہو جائے گا اور ثواب کا ثواب بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے. کھانا باہر ہی سے کھا کر آئے تھے, بستر میں داخل ہو گئے, چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں. یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے, جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا حرج ہے. اس نے کہا یار ویسے تو میرے اپنی جو سیلف کنٹرول ہے وہ بھی بڑا فٹ ہے کہ اگر میں جب چاہوں اٹھ سکتا ہوں, لیکن چلو یار ایک دفعہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چلیں یار وہی اٹھا دیں. ڈرتے ڈرتے آواز دی, لالا جی. انہوں نے پتھر کھینچ مارا, بس. مطلب اس نے کہا نہیں یار بس, اب یار کل میں نے آپ کو جگایا تھا, اب میں نہیں جگاتا آپ کو. ہم اور بھی سہم گئے, کہہ رہے ہم اور بھی ڈر گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں. تتلا کے مطلب کہ ایسے توتلے انداز میں تھوڑا ایسے تھوڑا جیسے آپ کسی سے تھوڑا شرما کے بھی بات کرے. تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, میں آپ کا بہت ممنون ہوں, یعنی آپ کا بہت مشکور ہوں. کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجے جواب نہ دارت یعنی کہ جواب نہ آیا. میں نے پھر کہا جب 6 بج چکے ہیں تو سنا آپ نے؟ چپ. لالا جی کڑکتی ہوئی جب آواز نے جواب دیا, سن لیا 6 بجے جگا دوں گا. 3 گاما + 4 الفا+. تو اب یہ کیا ہے, یہ در حقیقت وہ لالا جی ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں تو اپنے پڑھنے کی آواز بھی ساتھ ساتھ ان کی آ رہی ہے. he would be doing some maybe calculation of mathematics or trigonometry or something like that. میں نے کہا بہت اچھا, یہ بات ہے, بہت اچھا, جیسے کہتے ہیں اس طرح سے آپ کر کے بات کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بہت اچھا, یہ بات ہے, توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے. لالا جی بہت شریف ہیں. اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی یعنی مکوں کی بارش شروع کر دی. ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا, ہم تو خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں. وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا. باہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا بہرحال جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی. کہہ رہے کہ اس نے میرا تھینک یو اس طرح قبول کیا کہ اس نے بھائی وہ مکے جو میرے دروازے پہ مار رہا تھا وہ بند کر دی. کہہ رہے اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے یار کہ اس کے بعد کی جو بات ہے نا وہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل اورینٹڈ ہے اور اس کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے. کہہ رہے کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ تھوڑا اب مجھے خود بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا. بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی. کہہ رہے کہ مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ میں نے پھر کیا کیا تھا, لیکن اتنا مجھے ہے کہ یار نہیں یار میں نے آنکھیں کھول دی تھی. پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا. پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر یعنی اٹھنے سے پہلے دیباچے کے طور پر, یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک دیباچہ کیا ہوتا ہے, دیباچہ در حقیقت کسی بھی کتاب کا جو فور ورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے طور پر ایک آدھی کروٹ بھی لی, یعنی کہ اٹھنے کا جو سٹارٹ ہے اس کے طور پر ایک آدھی کروٹ بھی لی. کہہ رہے اس کے بعد کا نہیں پتا, شاید لحاف اوپر سے اتار دیا, شاید سر اسی میں لپیٹ دیا, یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا. کہہ رہے اس کے بعد کا مجھے نہیں. خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے. مطلب اس کو وہ اٹھا کتنے بجے ایکچولی میں 10 بجے, لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر کہ لالا جی نے جب جگایا تھا اس سے لے کر 10 بجے سے پہلے خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے. نہیں, ہمارا خیال ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں. بر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں. تو در حقیقت مصنف یہاں پر یہ کہہ رہے کہ یار میرے خیال میں شاید جاگ گیا تھا یا شاید میں سویا رہا تھا,
کنفرم پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں شاید میں نے اٹھ کے پڑھا ہوگا، یا شاید ہو سکتا ہے میں سو گیا ہوں. مطلب وہ جو آپ لوگ جس طرح صبح جاگتے ہیں نا، تو 2-3 گھنٹے آپ کو، آپ کا دماغ ایکٹیویٹ ہونے میں آپ کو لگ جاتے ہیں. تو کچھ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں. کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو، یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں. خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا، یعنی دن بھر یہ شک رہا کہ قصور اپنا ہی معلوم ہوتا ہے. جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبہ کی بنیاد پر کہہ رہے کہ آپ شرافت دیکھیں کہ اس شک کی بنیاد پر صبح سے شام تک ضمیر کو ملامت کرتا رہا، یعنی اپنے آپ کو میں برا بھلا کہتا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس سے خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، یعنی کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، حد درجے کی تمانیت ظاہر کی. مطلب میں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی نوازش ہے، میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، یعنی کہ بہت اچھی طرح خرچ کیا، ورنہ اور دونوں دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں سارا دن اس کا تھینک یو بولتا رہا. لالا جی صبح کے وقت دماغ کیسا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے. بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کی بجائے شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا. تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کی باتیں کر کے نا لالا کا شکریہ ادا کرتا رہا. لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اس کے ساتھ باتیں کی، اس کی داد یعنی اس کی تعریف یوں دی کہ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں. میں نے کہا ہاں واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. بے شک. شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ کر دی، کرسی کو 4 پائی کے قریب سرکا لیا، یعنی قریب گھسیٹ لیا، اور کوٹ اور گلو بند. اب گلو بند کیا ہوتا ہے؟ وہ جو یعنی کہ شرٹ اور کوٹ کے درمیان میں وہ ایک مفلر ٹائپ پہنا کرتے ہوتے تھے، جس کو گلو بند بولتے ہیں. کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر یعنی کرسی کی پیٹھ پر آویزاں کر دیا، یعنی لٹکا دیا. کنٹوپ، وہ جو کانوں کے اوپر ڈالنے والا وہ جو ایک یعنی مفلر ہوتا ہے جس میں کان بھی چھپ جاتے ہیں، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے. دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا. دیا سلائی کیا ہوتی ہے؟ ماچس کو. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا. کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ساری چیزیں سیٹ کی کہ بھائی صبح جو ہے نا اٹھتے ہی یہ والی کتابیں پڑھوں گا، باقی ساری ارینجمنٹ کر کے میں سو گیا. ہم نے اپنی ہمت اور اولوالعزمی یعنی کہ بلند ہمت کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے. دل سے کہا دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم جو ہی اس سے ڈرا کرتے تھے. دل نے کہا کیا تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے کہ اپنے دل سے وہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے دل کو کہا یار دیکھو اتنا مشکل نہیں ہوتا صبح اٹھنا، اور دل نے کہا یار تم ایسے ہی ڈر جاتے ہو، اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں. ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، اگر ہم سستی اور کسالت یعنی کہ لیزینس کو خود اپنے قریب نہ آنے دو تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری زندگی میں خلل انداز ہو، یعنی ہماری زندگی میں ڈسٹربنس کاز کرے. اس وقت اس شہر لاہور میں، اس لاہور شہر میں ہزاروں کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و معافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے. اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر یعنی اپنی سٹڈیز کی خاطر نہایت شگفتہ طبی یعنی کہ نہایت اچھے موڈ کے ساتھ، اور گنچا دہنی کے مطلب ایک اچھے منہ کے ساتھ، اچھے فیلنگز کے ساتھ جاگ رہے ہیں. بھائی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں کتنا اچھا بیٹا ہوں یار. ناک کو سردی سے محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی لحاف کی اوٹ میں کر لیا کہ میں ناک میں نے اپنا جو تھا وہ لحاف میں چھپا لیا، اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کرتے ہیں کہ آخر مذہب سب سے مقدم ہے. ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف، الحاد کیا ہوتا ہے کہ دین سے دوری، کہ ہم بھی کیا روز بروز دین کی دوری کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں. نہ خدا کا ڈر، نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے. اکبر بیچارہ یہی کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں نہ رینگی، لحاف کانوں پر سے رکھایا. تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹہ پہلے. کیا بات ہے. خدا بندان کالج بھی کس قدر سست ہیں، یعنی کہ خدا بندان کالج سے مراد کہ کالج کی انتظامیہ بھی کس قدر سست ہے. ہر ایک مستعد انسان کو یعنی ہر ایک سمجھدار انسان کو، چالاک انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے. اب وہ پہلی دفعہ 6 بجے جاگا ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں یار سب کو 6 بجے جاگنا چاہیے، ایک اصل ٹائم تو یہی ہوتا ہے یار، پڑھنے کا یہی ٹائم ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے. تو اسی طرح کرتے کرتے لحاف پہلے ناک پر تھا، اب لحاف سر پر آ گیا. بات یہ ہے، اب وہ اپنے آپ سے ایک طرح سے باتیں کر رہے ہیں نا
کہہ رہے کہ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید کے جو ماڈرن سویلائزیشن ہے ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی، یعنی کہ ہماری جو ہمارا جو پوٹینشل ہے اس کی بیخ کنی کر رہی ہے، مطلب اس کو خراب کر رہی ہے. عیش پسندی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ کہتے کہتے مطلب یہ سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر لیں. اچھا تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تک تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں 6 بجے جاگا ہوں نا تو اب میں 9 بجے تک تو مسلسل پڑھ سکتا ہوں. سوال یہ صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا. مطلب وہ سوچ رہے کہ یار پہلے کون سی کتاب پڑھوں، میں شیکسپیئر پڑھ لیتا ہوں. شیکسپیئر بہتر ہوگا. اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچا یار شیکسپیئر کو پڑھ لیتا ہوں، اس کو پڑھتے ہوئے ویسے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے. پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان، یعنی کہ محشرستان کے جس میں ایک ایسا جیسے ایک محشر والی جس میں حالت ہو کہ جذباتی چیز سے شروع کرنا دن کو، ایک ایسی چیز کے جس میں بہت زیادہ جذبات پائے جاتے ہوں، تو اس سے ٹھیک کرنا فلسفہ سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں. تو اس نے کہا یار نہیں، پہلے اس نے سوچا کہ شیکسپیئر کو پڑھ لوں، پھر اس نے کہا نہیں یار اس کو پڑھ کے بہت زیادہ نا بندہ ایسے ہی ایموشنل سا ہو جاتا ہے، تو ایسی چیز سے دن نہیں شروع کرنا چاہیے. ورڈزورتھ کو پڑھ لیتا ہوں. اس کے اوراق میں یعنی ورڈزورتھ کی کتابوں میں فطرت کا سکون اور اطمینان میسر ہوگا، اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے، یعنی کہ خاموش خوبصورتی سے ہلکا ہلکا لطف اندوز ہوگا. لیکن شیکسپیئر، ہیملیٹ پڑھ لیتا ہوں، شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے. لیکن ورڈزورتھ، لیڈی میکبیتھ یہ بھی شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے. دیوانگی، سبزہ زار، باد بہاری یعنی ویسٹ ونڈ، سید ہوش، کشمیر، میں آفت کا پرکالہ ہوں. مطلب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کتاب پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، یہ پڑھ لیتا ہوں، وہ پڑھ لیتا ہوں. تو وہ ڈفرینٹ کتابوں کے ڈفرینٹ ٹائٹلز کے نام اس کے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ معمہ، یعنی کہ یہ معمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معمہ یعنی کہ یہ ایک مسئلہ، ایک پزل، ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. یہ معمہ اب ما بعد الطبیعیات، ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس، ما بعد الطبیعیات کس کو بولتے ہیں؟ میٹا فزکس کو بولتے ہیں. اب میٹا فزکس کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو وہ چیزیں جو فزکس میں نہیں آتی، وہ چیزیں جس کو آپ سائنٹیفکلی نہیں پڑھ سکتے، جیسے حوروں کا کانسیپٹ ہے، جنوں کا کانسیپٹ ہے، بھوت پریت کا کانسیپٹ ہے، جادو کا کانسیپٹ ہے، جنت دوزخ کا کانسیپٹ ہے، فرشتوں کا کانسیپٹ ہے. تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں یہ ما بعد الطبیعیات میں آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ معمہ ما بعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے، کہ کہہ رہے کہ یہ چیز سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ نہیں کی جا سکتی، کہ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر سر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے. اس میں نامعلوم کیا بھید ہے. کہتے یہ وہ سچویشن ہے جس کو آپ سائنٹیفکلی اسٹڈی نہیں کر سکتے. کہ میں اٹھا تو 6 بجے تھا، لیکن جب میں نے لحاف سے سر نکالا تو 10 بج چکے تھے. آپ کے ساتھ بھی ایسا بہت دفعہ ہوتا ہوگا کہ آپ اٹھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں تو 5 بجے ہوتے ہیں، اور آپ 10 منٹ بعد دیکھتے ہیں تو 9 بجے بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے یار میں بس 10 منٹ ہی سویا ہوں، اور وہ اس 10 منٹ کے اندر اتنا ٹائم گزر جاتا ہے. تو کہہ رہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا. کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی، آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے زور کا کہا لگا کر کہا او لالا جی یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا. بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے نہیں. ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے یعنی حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے. پھر ذرا متین چہرہ بنا کر، یعنی کہ بڑا متین کے پرسکون چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے. 1 منٹ تک تو ہم اس تعمق میں رہے، تعمق میں کہ مطلب اس گہری سوچ میں رہے. پھر یکا یک ایک محبوبانہ اور معشوقانہ انداز سے یعنی بڑے پیار سے مسکرا کر کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. لالا جی مرحوب ہو کے چل دیے. یعنی بڑا اس نے کہا اچھا یار واقعی یہ نماز پڑھ رہا ہوگا. اور ہم اپنے زہد و تقوی کی تسکینی میں کہ مطلب وہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کیا نا، تو اس کی گریٹیفیکیشن میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے. اب یہی ہمارا روز مرہ کا معمول ہے. جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے. اس دوران میں اگر لالا جی آواز دیں تو بھائی نماز پڑھ رہے ہیں. تو در حقیقت یہ ایک فنی سا مزے کا مضمون تھا جس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ ہاسٹل لائف میں جائیں گے یا ہاسٹل لائف کو آپ ایکسپیرینس کریں گے تو پھر آپ کو یہ شاید زیادہ مزے کا لگے.
تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ مضمون شاید سیکنڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر میں ہوتا، تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یوزلی اسٹوڈنٹس کچھ ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں، تو مے بی آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی، ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسرسائز میں کیا ہے۔ تلخیص نگاری ہے۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے کسی طویل عبارت کو اختصار کے ساتھ اس طرح لکھنا ہے کہ کوئی اہم نقطہ چھوٹنے نہ پائے، اور تلخیص کی جو طوالت ہے یعنی لمبائی ہے عام طور پر اصل عبارت سے کم، یعنی کہ ایک تہائی یعنی کہ 1/3 ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر آپ سے یہ چیز جو ہے وہ ایم سی کیو میں پوچھی جاتی ہے کہ تلخیص کی طوالت کتنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد لغت اور تھیسیرس کا استعمال ہے، یہ آپ 9th گریڈ کے اندر بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تھیسیرس یہ ایگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے جو آپ کی 9th کی کتاب کے اندر تھی، ان سیم ٹو سیم کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں پر انکلوڈ کیا گیا۔ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم لوگ سبق نمبر 10 پڑھیں گے، بابل کے کھنڈر، اور اس کے بعد پھر سبق نمبر 11 جو کہ لاسٹ چیپٹر ہوگا، اور اسی طریقے سے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اکیڈمی کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اکیڈمی کا نمبر آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ چینل کو شیئر کریں، دوسروں کے ساتھ ان کو بتائیں چینل کے متعلق۔ بی دا ایمبیسڈر آف انگلش کیز اکیڈمی اینڈ ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔ اللہ حافظ۔